बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू एक ऐसा मौजू है कि जो हर मुसलमान की दिल की धड़कन है। हर वो इंसान जो मुसलमान पैदा हुआ या ख़ुद किसी ज़माने में मुसलमान बना, तो अल्लाह करीम के बाद उसके लिए जो सबसे बड़ी शख्सियत है वो जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। किसी ज़माने में 2009 या 10 की बात है, जब मैं मोहतरम शेख साहब के पास आ चुका था, तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग नात शरीफ लिखते हैं और शेख साहब जो अच्छी नातें होती हैं, जो काबिल कदर और अदब के मुताबिक होती हैं, उनको पसंद भी करते हैं और बाज़ दफ़ा इस्लाह भी करते हैं और नात लिखने वालों पे ख़ास खुशी का इजहार भी करते हैं। तो मेरे दिल में भी तमन्ना पैदा होती कि मैं भी कुछ लिखूं, लेकिन मेरे साथ एक बाय डिफ़ॉल्ट इशू है कि शेर व शायरी या राइम मेरे अंदर नहीं है। मैं अच्छी शायरी को अप्रिशिएट तो कर सकता हूँ, लेकिन शायरी कर नहीं सकता। बल्कि करना तो दूर की बात, आप मुझे मेरा कोई भी शेर फेवरेट तरीन भी सुना दें तो 2 मिनट बाद मैं उसको भूल चुका हूँगा। लेकिन बार बार ये देखने के बाद मेरे दिल में भी तमन्ना होती कि मैं भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुछ लिखूं। तो एक दिन मैंने मोहतरम शेख साहब को ख़त में अर्ज़ किया कि शेख साहब, इस तरीके से भाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में नात शरीफ लिखते हैं, तो मैं नात तो नहीं लिख सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जैसी तैसी नसर लिख लेता हूँ। तो मुझे कोई, अगर आप मुनासिब समझें, इजाज़त दें, तो क्या मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुछ लिखूँ। इसके जवाब में शेख साहब ने अपने एक पुराने मुरीद के से मुझे मिलने को कहा और उससे कहा कि उससे तरीक़ाकार पूछ लो। मैं उन भाई साहब के पास गया। उन भाई साहब ने मुझे एक तरतीब बताई जो कुल शरीफ और कुछ ख़ास दुरूद शरीफ के मुतल्लिक़ थी कि इसको हदिया करना है। फिर इस्तिखारे की दुआ का बताया और फिर एक दुआ का बताया जो बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे कि या अल्लाह, मुझे बग़ैर रिया के इश्क अता फ़रमा और उसके बाद लिखना है। इस बात को आज 14 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद और चाहत के बावजूद मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुछ नहीं लिख सका। लिखना तो दूर की बात है, मेरे से खुल के बात भी नहीं होती। मुकाम ही उनका ऐसा है, अदब का अल्लाह के पास इतना बड़ा मुकाम कि कुछ कहते हुए डर भी लगता है और शर्म भी आती है कि किन के मुतल्लिक़ लिख रहा हूँ और मेरे जैसा गुनाहगार आदमी और बदकार और सयाकार क्या लिखे और क्या बात करे। लेकिन फ़िलहाल कुछ वीडियोस की तरतीब इस तरीके से चल रही है कि मुझे इस टॉपिक पे कुछ इजहार ख़याल करना है, ताकि तरीक़त के मुतल्लिक़ जो मैं अपने ख़यालात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी एक बुनियादी कंटिन्यूटी जारी रह सके। तो बात कुछ इस तरीके से है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा ख़याली ताल्लुक़ एक अजीब सा ताल्लुक़ रहा है। वो दौर जिसके अंदर मैं शदीद किस्म के एथीज़म का शिकार हो चुका था और पूरे खुदाई का इनकार करे बैठा था। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त भी कैसे और क्यों कर ये था मेरे अंदर कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस दौर के अंदर भी कुछ लगाव रखता था। आगाज़ होता है, अल्लाह भला करे, अल्लाह जज़ा दे, मेरी वालदा का, कि जो मेरी पहली उस्ताद भी हैं और मेरे ऊपर जो उनके बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं, उसमें से पहला सबसे बड़ा एहसान जो मुझे याद पड़ता है वो ये है कि जमात अव्वल या दोम के अंदर मुझे उन्होंने दुरूद इब्राहीमी याद करना और लिखना सिखाया।
That was my first interaction and introduction about रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर का और मोहल्ले का और मस्जिद का माहौल ऐसा नहीं था जो नॉर्मली बहुत इश्क और मोहब्बत की बात करता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक। तो मैंने ना कोई ऐसी बातें सुनी थीं और बहुत लंबा अरसा, बल्कि सच्ची बात ये है कि मोहतरम शेख साहब के पास आने तक मैंने कभी नातें सुनने का भी मेरे वहाँ कोई शौक़ या ज़ौक़ नहीं था। बहरहाल जो सबसे अजीब बात, जिस तरह मैंने एक तो आपको ये बताई कि जब मैं खुदा के वजूद से ही इनकारी हुआ बैठा था, तब भी न जाने क्यों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा ताल्लुक़ ख़याली तौर पर कोई इस तरह का था कि मेरे जहन में हमेशा उनसे मुतल्लिक एक अटैचमेंट रही। दूसरी एक अजीब बात ये लगी कि मेरे घर के इर्द गिर्द के माहौल के अंदर कोई भी ऐसी बात मौजूद नहीं थी। ना मैंने 8वीं जमात तक कोई ऐसी किताब पढ़ी थी, ना किसी की ऐसी गुफ्तगू सुनी थी, लेकिन न जाने क्यों किस तरीके से मेरे अंदर एक शदीद ख्वाहिश थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंटरेक्ट करने की। मैं उस माहौल का पैदा करता हूँ कि जिस माहौल के अंदर नॉर्मली इंसान की इंतकाल या वफ़ात के बाद उसको मरा हुआ करार दे दिया जाता है, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में ये बात कहाँ से आई, किस तरह आई, मुझे इस बात का कोई जवाब आज तक नहीं मिल सका कि मेरे जहन में ये बात बैठी हुई थी कि मुझे किसी तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंटरेक्ट करना है। हो सकता है कि शायद इसका मफ़हूम इस तरह मेरे जहन में बैठा हो कि हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है कि नहीं कोई मबूद सवाए अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम के रसूल हैं। तो शायद मेरे दिमाग ने हैं की वजह से इसको मौजूद या प्रेजेंट टेंस में मान लिया था। दूसरी, मेरी शुरू से ही ये आदत रही है बचपन से कि मैं खून ख्वार किस्म के सवालात भी करता हूँ, चीज़ों पे इतराज़ात भी करता हूँ और अपनी सेटिस्फेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ हाईएस्ट रैंक्ड आंसर्स या लॉजिकल या रैशनल चीज़ों के ज़रिए से ही मान पाता हूँ। तो दूसरी बात मेरे जहन में ये बैठी हुई थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल पैगंबर नबी हैं। तो इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो किसी भी अल्लाह ताला से रिलेटेड सवाल या मज़हब से रिलेटेड सवाल या किसी भी किस्म की मुश्किल का जवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेहतर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दिया है। इस वक्त मेरी 14-15 साल उम्र हो चुकी थी, लेकिन ये बात किसी न किसी तरीके से, ये दोनों बातें कि उनसे इंटरेक्शन करने का शौक़ और इंटरेक्शन करने की वजह कि मैं उनसे दीन को समझना चाहता था, 14-15 साल की उम्र में मेरे जहन में रासिख हो चुका था। आने वाले वक्त के अंदर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, तफसीर पढ़ी, अहादीस पढ़ी, अपना कोई 2-3 साल का एथीज़म का या दहरिए होने का एक दौर गुजारा, मुख्तलिफ़ अलूम पढ़ता रहा, MA फ़लसफ़ा कर लिया, नौकरी करनी शुरू कर दी, अखबार में की, बैंकों में की, बिल्कुल एक काफ़िरों वाली ज़िंदगी गुजारी। ना नमाज, ना दाढ़ी, ना रोज़ा, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर हमेशा ये बात रहती कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत होनी चाहिए, इनसे मुलाकात होनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। यही वो वजह थी कि शायद आपने मेरी एक पुरानी वीडियो देखी हो कि उस वीडियो के अंदर जब मैं 2005 के अंदर बिल्कुल ही क्लैप्स कर गया फाइनेंशियली और सोशली, तो अपने आखिरी पैसे भी मैंने उम्रे पे लगाए। उस पे भी जाने की सिर्फ़ एक वजह थी कि मैं मक्का में खाना काबा के पास और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाके सिर्फ़ एक चीज़ मांगना चाह रहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हालात
کے لیے دعا فرمائیں کہ میں بہت برے حالات میں ہوں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی میں یہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا یا نیت کرتا تو میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ جاتی کہ میں اپنا 70-80 لاکھ کا قرضہ بھول جاتا، گھر میں روٹی پانی نہ ہونا میرے ذہن سے نکل جاتا، اور میں خود ہی یہ دعا کرنا پڑتا کہ یا اللہ تعالیٰ رزق ملے نہ ملے وہ تیری مرضی ہے، کہ جب بھی ہو تو دے دینا۔ لیکن سب سے پہلے میں تنگ آ گیا ہوں علماء کی بحث سے، پیروں فقیروں کی مزاروں کی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو کسی طریقے سے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرا دے۔ میں دین ان سے سمجھنا چاہتا ہوں، ان کی بات میں مانوں گا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف ان کی بات سمجھ آئے گی۔ یہ ایک عجیب سی حالت تھی کہ جس کے اندر ایک بندہ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اور گھریلو حالات کی وجہ سے سخت پریشان تھا، لیکن اس کے باوجود پرائرٹی کے اوپر یہ دعا کہاں سے آ جاتی تھی یہ مجھے ابھی آج تک معلوم نہیں۔ بہرحال مدینہ شریف میں جتنی دفعہ بھی حاضری کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر، میں یہ دعا آرام سے بھی مانگتا رہا، رو کے بھی مانگتا رہا، گڑ گڑا کے بھی مانگتا رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے۔ میں بعض بزرگوں کی عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ ان سے عقیدت بھی رکھتا ہوں، لیکن مجھے آپ کے علاوہ کسی کی تسلی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کون ہے، کیا ہے، ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کون سی حدیث کو ماننا ہے، کس حدیث پہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن شریف تو ہماری زبان میں موجود نہیں ہے، مجھے عربی بھی نہیں آتی، یہ مجھے کون سکھائے گا، کون پڑھائے گا۔ میں یہ دعائیں بھی کرتا اور ایک قسم کا اپنی روح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالی طور پہ باتیں بھی کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، میں آخر کار محترم شیخ صاحب یعنی کہ شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں ایک ایکسکلوسیولی پہلی دفعہ صرف اور صرف ان کا نام لے کے ایک ویڈیو کروں گا، اس میں تفصیل بتاؤں گا، لیکن بہرحال کچھ ایسا ابھی مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ مجھے جیسے ہی میں شیخ صاحب کے پاس پہنچا تو وہاں پہ جو ان سی ایک چیز مجھے ہٹ کی سب سے زیادہ، اور مجھے ایسا لگا کہ شاید یہی وہ مسنگ لنک تھا جو مجھے کسی اور کے پاس نہ ملا، اور وہ لوگ اچھے لوگ تھے لیکن میں کہیں پہ جوڑ نہ سکا، کیونکہ جس طرح کا ذکر شیخ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے ہیں اور ان کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے جوڑنے اور رابطے کی بات کرتے ہیں، شاید اس طرح کی بات میں نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں۔ اسی لیے مجھے شیخ صاحب کے اندر زیادہ سے زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا گیا اور لگاؤ ہوتا گیا۔ یہاں کی کہانی یا یہاں کا قصہ ایک عجیب قصہ تھا۔ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، ان سے انٹریکٹ کرنا چاہتا تھا، ان سے ایک شغف یا لگاؤ رکھتا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے مجھے نہ ان کی عظمت کا خیال تھا، نہ میں ان کا مقام ادب جانتا تھا، نہ مجھے وہ تعارف تھا، اور اس طرح کا تعارف مجھے کسی کتاب یا کسی بھی قسم کے عالم کی زبان سے ملا ہی نہیں جو مجھے اب ملنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ دل تسلی پاتا گیا، اور یوں آہستہ آہستہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق معلومات میرے پاس اکٹھی ہونی شروع ہو گئیں۔ محترم شیخ صاحب کے ہاں جو ایک خاص موضوع ان دنوں چل رہا تھا، جس پہ ان کا بہت زیادہ زور تھا، جہاں سے مجھے ٹلی یہ قسم کی پنجابی میں جسے کہتے ہیں میرے دماغ میں بجی کہ بھئی شاید میری جو دعا مدینہ شریف اور مکہ میں انٹریکشن یا صحیح دین کے متعلق تھی وہ شاید پوری ہو گئی ہے۔ وہ شیخ صاحب کا موضوع حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے دور میں بھی موجودگی اور ان کی حیات سے متعلق تھا۔
میں جو 8ویں جماعت سے اس چیز کو اپنے دماغ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ان سے انٹریکٹ کرنا ہے، دین ان سے سمجھنا ہے، میرے گھر کے ارد گرد کے ماحول کے مطابق، یا میری جہاں وسعت کی سیالکوٹ میں خاص طور پہ جو مسجد تھی اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن یا بات چیت یا ان سے مکالمہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں سوچا کرتا تھا کہ بھئی دین سمجھنا ہے، جو دین کے ہیڈ ہیں، دین دینے والے ہیں، اور جن کے متعلق اللہ کریم نے کہا ہے کہ ان کی اسوہ حسنہ پہ چلو، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو وہ ہیں۔ تو جب شیخ صاحب یہ جملہ کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ تھے نہیں ہیں، تو میرے دل سے خدا کی قسم آواز نکلتی کہ شیخ صاحب آپ نے حق بات کی، آپ نے حق بات کی، آپ نے حق بات کی۔ تو پہلا جو جواب مجھے اور تسلی شیخ صاحب سے ملی وہ اسی بات کے بھی متعلق ملی، اور اسی بات پہ میرا دل اطمینان پایا کہ ہاں، میرے ذہن میں بچپن سے جو یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن ہو سکتی ہے، ان سے رہنمائی مل سکتی ہے، ان سے گائیڈ لائن مل سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ ہاں، اس کے بعد کی جو تمام چیزیں ہیں، ان سے انٹریکشن ہو جانا، ان کی رہنمائی یا مکالمہ یا بات چیت ہو جانا، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو باعمل اور سچے اور اچھے مسلمان کو ان کے لیے ہیں، جو بدقسمتی سے تو نہیں لیکن اپنی نالائکی کی وجہ سے میں اتنی زیادہ سال گزرنے کے باوجود وہ نہ بن سکا۔ یہاں پہ ایک چیز کا میں ضرور اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے خیال میں طریقت سے متعلق وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو طریقت والے یا طریقت کے جو لوگ ہیں یا پیر یا مشائخ کرام ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، بھلا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں؟ کیا صحابہ یہ کچھ کرتے تھے؟ مجھے اس بات پہ شروع سے ہی حیرت ہوتی ہے، اور اب شرمندگی سے ہوتی ہے جب میرے سامنے یہ کوئی بات کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نارملی جو اسلامی تصوف کی تاریخ میں پہلا صوفی جن کو مانا جاتا ہے وہ امام حسن بصری ہیں، جو حسن بصری وہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو تابعی تھے، یعنی کہ وہ بندہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ڈائریکٹ فیض یاب ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقت یا تصوف جس کی جان یہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو جائے، یہ کوئی 200، 400، 500، 1000 سال پرانی چیز نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یا ظاہری حیات کے اختتام کے تھوڑے ہی سالوں بعد آپ کو تاریخ میں موجود نظر آتی ہے۔ دوسری بات، کہنے والے لوگوں کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ طریقت کا بھلا سب سے بڑا مقام یا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ طریقت کا سب سے بڑا مقام یا ظاہریت کے اندر اس کی جو نوید ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت مل جائے، وہ شریعت کے اوپر دل لگا کے چلنا شروع ہو جائے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن، رابطہ نصیب ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جسمانی حالت میں موجود تھے صحابہ کے سامنے، تو ان کو بھلا کسی اور قسم کے وظائف یا پریکٹسز کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر کسی وظیفے، بغیر کسی دعا، بغیر کسی خاص اسپرچول پریکٹس یا مراقبہ یا کسی بھی چیز کو کرنے کے بغیر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کی روشنی، دن کے سورج کی طرح عیاں تھے، سب کے سامنے موجود تھے۔ ہاں، ابو جہل جیسے بھی تھے کہ جو بدقسمت بدترین لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، ان کو سنتے بھی تھے، لیکن ایمان نہ لائے۔
آج کے دور میں بھی ایسے ابو جہل موجود ہیں، جو میں ایسے ابو جہلوں کو جانتا ہوں جو تصوف اور طریقت میں بھی چلتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی اور ان کے شیخ کی محنت سے ان کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کے دل میں ان کی عظمت نہیں آتی، ان کے دل نہیں بدلتے، ان کا ذہن اور روح دینی نہیں بنتا، ان کی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ آج کل کے ابو جہل ہیں، اسی طرح کے ابو جہل جو مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتا پھرتا سنتا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی تھا، لیکن کوئی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور ذلیل و رسوا ہو کے مرا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام طریقت کی جو بنیاد ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی پیر، کسی شیخ صاحب، کسی رہبر، کسی گرو یا کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، اس کا میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی اس کا آبجیکٹیو ہے، ایک ہی اس کی منزل ہے کہ کسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہو جائے، ان کی محبت مل جائے، اور اتنی محبت ملے کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دوسری اخلاقی چیزوں کو پریکٹس کرنا شدید ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے آسان بھی ہو جائے اور انسان اس کو فرض بھی سمجھنا شروع ہو جائے۔ جتنے بھی طریقت و تصوف کے راستے ہیں، میری کتاب کے اندر میری سمجھ بوجھ کے مطابق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی وجہ سے قابل احترام ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ شریعت کا ہو، دونوں کا اصل میں کمبینیشن طریقت کہلاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ کراتی ہے۔ جس طرح آپ نے اگر میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں سال ہا سال بے شمار لوگوں کے پاس جاتا رہا، ان سے پوچھتا رہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ہونے کا لاجیکل پروف کیا ہے۔ کسی سے مجھے جواب نہ مل سکا سوائے محترم شیخ صاحب کے۔ مجھے یہاں جا کے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا لاجیکل پروف بذات خود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ وہ ذات مبارک ہے کہ جس ذات مبارک کے متعارف شدہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، یعنی کہ جو ہم ایمان لاتے ہیں وہ بیسیکلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اللہ کا بتایا ہے اس اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان کے کردار، ان کی اخلاقیات، ان کی محبت اور ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ میری نظر کے مطابق ظاہر ہے میں کوئی عالم تو نہیں، لیکن قرآن شریف سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلی آیت کہ یہ ہدایت ہے، جس کا مفہوم ہے اس آیت کا، یہ قرآن شریف کے متعلق اشارہ ہے کہ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، یعنی کہ یہ صرف تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور میرا ماننا اور میری آج کی سمجھ کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے، قرآن کے مضامین کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرانے کی پہلی شرط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے تعلق اور رابطہ ہے۔ تقوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ملنا یا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ طریقت وہ راستہ ہے، طریقت والے وہ راستہ بتاتے ہیں کہ جس راستے کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، رابطہ، محبت بھی ملتی ہے، اور دین اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک بات میں اپنے دل کی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ
جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اس کے اوپر فوراً اس کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں۔ بھائی عاشقی بہت اونچا مقام ہے، ہم تو ان سے صرف لگاؤ رکھ لیں، ان سے کچھ محبت کر لیں تو اتنی ہی بہت بڑی بات ہے۔ ہر داڑھی والا بندہ، ہر سبز چوگے والا بندہ، ہر وہ بندہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے عاشق رسول نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اور پیمانے ہیں جس پہ آنے والی ویڈیوز میں میں بات کرتا رہوں گا۔ دوسری بات، ایک درخواست ہے، ایک مشورہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیارت یا اس طرح کے کسی بھی روحانی کیفیت کے متعلق برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ میرا ماننا اور سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک معیوب بات ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی جینون، کوئی واقعی ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہ آپ کے اور آپ کے شیخ یا پیر یا آپ کے عالم کے درمیان ہے۔ یہ زمانے میں ڈھنڈورا پیٹنے والی بات نہیں ہے، ادب محبت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو کچھ نظر آیا ہو وہ خیالی ہو۔ یہاں پہ میں بات واضح کر دوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے اور مکس اپ کر دیا جاتا ہے، ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نعوذ باللہ شیطان نہیں آ سکتا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا دماغ یا آپ کی خیالی تصویر بھی بن سکتی ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ نصیب ہو جاتا ہے تو آپ صرف اور صرف اس کو اپنے شیخ، پیر یا عالم تک محدود رکھیں، ویریفیکیشن کے لیے، جاننے کے لیے سب سے پہلے کہ کیا یہ واقعہ حقیقت پہ ہے یا خیالی ہے۔ اور اگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کوئی خاص کرم کیا ہے اور یہ حقیقی بھی نکل آیا ہے تو تب بھی یہ لوگوں یا زمانے میں ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، آپ کی اصلاح یا آپ کے لیے یہ انعام ہے۔ آپ اس کو ہضم کرنا اور جذب کرنا سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بہت 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 ہی زیادہ، ہماری سوچوں سے بھی بڑی زیادہ عظیم ذات مبارک ہے۔ اس کو اس طریقے سے کتابوں میں نہ لکھیں، نہ ویڈیوز بنائیں، نہ دوستوں یاروں کے ساتھ گفتگوؤں میں کریں۔ یہ باتیں آپ کی اور آپ کے شیخ کے درمیان امانت ہیں، امانت کو امانت ہی رہنے دیجیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے میں یہ بتا سکوں کہ طریقت کا یا طریقت کہتے کس کو ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا، جرأت کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ جسارت کروں گا کہ میں اپنے شیخ حضرت شیخ امین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ اظہار خیال کروں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔